Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. अली से गरारे को बेड पर फैलाए गौर से इसका मुआयना कर रही थी। रुखसाना बेगम कमरे में दाखिल हुई और अपनी लाडली बेटी की बेताबी देखकर मुस्कुरा दी। वो चलती हुई बेड पर आकर बैठ गई। अलीज़ा ने माँ को देखा तो बेताबी भरे अंदाज में इनके पास ही आकर बैठ गई। अम्मी जान, मैं इस गरारे में प्यारी तो लगूंगी ना? मेरे लाला की शादी है, मैं सबसे प्यारी दिखना चाहती हूँ, दुनिया आपी से भी ज़्यादा प्यारी। वो चहकते हुए बोली तो रुखसाना बेगम ने इसकी पेशानी चूम ली। मेरी बेटी तो इतनी प्यारी लगेगी कि लोग देखते ही रह जाएंगे। उन्होंने इसे अपने साथ लिपटाते हुए कहा तो अलीज़े के चेहरे पर खुशी के आसार दुगने हो गए। अम्मी जान, हैदर लाला कब आएंगे? क्या वो शादी के दिन आएंगे? इतने दिन हो गए हैं, मेरी इनसे बात भी नहीं हो सकी। वो कदरे हफ्की से बोली। मेरी बात हुई है बेटा, इसके आखिरी सेमेस्टर चल रहे हैं ना, तो 2-3 दिन में फरागत हासिल करके आएगा। असूलन तो इसे यही होना चाहिए था। हवेली में इतनी रौनक लगी हुई है और वह शहर की वीरानियों में जाकर बैठ गया है, लेकिन वो भी क्या करे, मजबूरी है इसकी बेटा। उन्होंने प्यार से इसे समझाते हुए कहा तो वो भी मुतमईन हो गई। वो उस कमरे में आया जहाँ वो वजूद पिछले 2 दिनों से इसकी कैद में था। वो अंदर आया तो सामने ही घुटनों में सर दिए इस लड़की पर नज़र पड़ी जो इसी कपड़े में मलबूस थी जो इसने 2 दिन पहले ज़िप तन किया था। लंबे बिखरे बाल और इसका ये लाचार अंदाज इसकी शिकस्त का वाज़ह तौर पर ऐलान कर रहा था। वो सर झटकते हुए चलता हुआ चेयर पर बैठ गया और कुछ लम्हे इसे कीना तोड़ नज़रों से घूरता रहा जिसमें हकारत ही हकारत थी। अपना चेहरा ऊपर करो, वो बारोब आवाज़ में बोला, लेकिन वह फिर भी इसी जाविये पर साकिन बैठी रही। कुछ बकवास की है मैंने, सुना नहीं तुमने? अब की बार वो गोया धाड़ते हुए बोला तो इसे अपना चेहरा ऊपर करना पड़ा। वो शायद रो रही थी। वो कदरे फासले से भी इसकी आंखों से गिरते आंसू देख सकता था। ओ, तो रोने का शुगल पूरा किया जा रहा है। अमेजिंग। लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि इनसे मुझे शदीद नफ़रत है। वो इसके करीब आता इसके आंसुओं की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं चाहता तो तुम्हें यहाँ लाने के बाद तुमसे बाकी की इन्फॉर्मेशन भी ले सकता था, लेकिन तुम्हारे ड्रामे ही ख़त्म नहीं होते और मुझे इंतज़ार करने की आदत नहीं है। अब की बार भी इसका निशाना इसके आंसू ही थे। प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम जो कहोगे मैं करूँगी, लेकिन मुझे जाने दो प्लीज़। वो उसे सकती हुई बोली तो वो खून आलूद आंखों से इसे देखता इसे कंधों से दबोच कर खड़ा कर गया। यहाँ से जाने का ख्वाब में भी मत सोचना, अलबत्ता अपनी जो भी मैं कहूँगा मानोगी वाली बात से मुकर मत जाना। तो बोलो, जो भी मैं कहूँगी बिना किसी ड्रामे बिना किसी शोरगुल के मानोगी? वैसे तो तुम्हें हर हाल में माननी ही होगी, पर अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस अंदाज में मेरे हुक्म की तामील करना पसंद करोगी। इसकी बात पर वो सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी। तुम्हें एक लेटर लिखना होगा और मेरा आदमी वो लेटर तुम्हारे माँ बाप तक पहुँचाएगा। इस लेटर में तुम्हें ये कबूल करना होगा कि तुम मेरी खातिर मेरी मोहब्बत में सब कुछ छोड़कर खुद आई हो और किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया। तुम जो कर रही हो अपनी खुशी से कर रही हो। वो दोनों हाथ जेबों में डालता हुआ आराम से बोलता गोया इसे जलते हुए तंदूर में झोंक गया। वहशी आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? मैं मर जाऊंगी लेकिन ये नहीं करूंगी। वो गमो गुस्से से पागल होती चिल्ला कर बोली तो एक सन्नाटेदार थप्पड़ ने इसकी बोलती बंद कर दी। वो ज़मीन पर मुंह के बल जा गिरी। मुझसे माफ़ी भी तो तुम मरकर भी नहीं मांगने वाली थी ना, जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन वो भी मांगी तुमने। तो तुमसे लेटर लिखवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तुमसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके भी लेटर लिखवा सकता हूँ। आई बात समझ में? वो मुट्ठी में इसके बाल जकड़ते हुए दरिश्तगी से गुर्राते हुए बोला तो वो फूट फूट कर रो दी। झटके से इसके बाल छोड़ता वो उठा और तन-फन करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। वो सुर्ख चेहरे समेत सर झुकाकर
اپنے بقیہ آنسو گویا پیے جا رہی تھی، لیکن وہ آنکھوں کو بار بار ان کی ہزاروں کوشش کے باوجود دھندلا رہے تھے۔ سامنے ہی صوفے پر بیٹھے مہروز خان دادا سائیں کی سخت نظریں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ اپنے آنسو صاف کر لیں خانم، ہمیں قطعی منظور نہیں کہ اس بدبخت کے لیے آپ اپنی قیمتی آنسوؤں کو ضائع کریں۔ حویلی میں جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، آپ کو اس ناہنجار کی کیوں یاد ستانے لگتی ہے؟ کیا باقی لوگ مر گئے ہیں؟ ایک بات اب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ وہ سالوں پہلے ہمارے لیے مر چکی ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، سنا آپ نے؟ انہوں نے تقریباً چنگھاڑتے ہوئے کہا تو وہ خفیف سی ہو گئیں اور پھر رندی ہوئی آواز میں کہا، مجھے نہیں پتا کہ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی، کیوں اس نے ایسا کیا، لیکن ماں ہوں، اولاد کا غم بھولنا میرے لیے آسان نہیں۔ ان گزرے سالوں میں بہت کوشش کی ہے اسے بھولنے کی، لیکن کل بھی ناکام تھی اور آج بھی ہوں۔ ان کی بات سن کر وہ کچھ پل انہیں خاموش نظروں سے دیکھتے رہے۔ تو پھر سن لیں آپ، آج آخری دن ہے اس کے نام پر ماتم کرنے کا۔ آج کے بعد اگر اس کا نام لینے کی بھی گستاخی اس گھر کے کسی بھی فرد نے کی تو وہ یقیناً سزا کا حقدار ہوگا۔ اس بے غیرت کی وجہ سے جو کلنک ہمارے ماتھے پر لگا ہے اسے مرتے دم تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ٹھہر ٹھہر کر غصیلے لہجے میں کہا، آپ باپ ہیں اس کے، ایک بار سر بڑا کر کے تو دیکھیے، پتہ نہیں وہ زندہ ہے بھی یا نہیں، صرف ایک بار پتہ کروائیے، میری خاطر، خدا کے لیے۔ خانم کے کب کے رکے آنسو پھر سے بہہ نکلے تھے۔ خاموش، خبردار اگر آپ نے آئندہ یہ بات اپنے منہ سے نکالی۔ جب اس نے وہ ناپاک کام سر انجام دیا تھا تب ہم نے پتہ کروایا تھا تو صرف اس لیے تاکہ اسے عبرتناک سزا دے سکیں، لیکن اسے ڈھونڈنے میں ہم ناکام رہے۔ اب ہماری بلا سے وہ جہنم میں جائے۔ کاش وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولے تو بی جان جو حویلی کے ساتھ گاؤں بھر میں خانم کے نام سے پکاری جاتی تھیں، چپ سادھتی اپنی جگہ ساکن بیٹھ گئیں۔ وہ اٹھے اور تیز قدموں سے چلتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس کا سارا اعتماد جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھا پتہ نہیں کہاں جا سویا تھا۔ وہ 3 روز سے یہاں قید تھی اور ان 3 دنوں میں اس نے چند الفاظ ہی ادا کیے تھے، وہ بھی اس ظالم شخص کے کیے گئے ظلم کے دفاع میں۔ اسے تو خود پر حیرانی تھی، وہ یقیناً خود کو ہی نہیں پہچان پا رہی تھی۔ مسلسل بھوکا رہنے کی وجہ سے اب اس پر نقاہت طاری ہو رہی تھی کہ ملازم ایک بار پھر رات کا کھانا لے آیا۔ وہ کب تک انکار کرتی اور کہاں تک کرتی، نہ چارہ اسے چند لقمے زہر مار کرنے پڑے۔ وہ ظالم اور جابر شخص کچھ دیر پہلے جو حکم نامہ اسے سنا گیا تھا اس کی بابت سوچتے ہوئے اس کی سانسیں رک سی گئیں۔ اس کے ماں باپ پر کیا گزرے گی، انہیں تو اس پر اندھا یقین تھا۔ وہ اعتماد اور بھروسہ جو اپنے نے اس پر کیا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو کر اپنی موت آپ مر جائے گا۔ شاید وہ اتنے بڑے صدمے کو برداشت ہی نہ کر پائیں۔ باپ کی بیماری اور ماں کی بے چارگی کا سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں اور دل گویا خون کے آنسو رونے لگے۔ ابھی وہ رو رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ یکایک زوردار آواز سے کھلا۔ وہ خوف کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندر آنے والا شخص کوئی اور نہیں، اس کی خوشیوں کا دشمن سالک حیدر خان تھا۔ تو تم نے کھانا کھا ہی لیا، اس کا مطلب کہ اب تمہاری بھی ناقص عقل میں یہ بات سما چکی ہے کہ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور تمسخرانہ لب و لہجے میں بولا۔ وہ کچھ کہے بغیر شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتی رہی، نظریں نیچی، ورنہ اس گستاخی پر تمہاری یہ آنکھیں بھی تمہارے وجود سے الگ کر دوں گا۔ سالک حیدر نے درشتگی سے کہا تو وہ نظروں کا زاویہ پھیر گئی۔ اس شخص کی شکل سے ہی اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ لو لکھو لیٹر، جیسے میں کہوں۔ اس نے نوٹ بک اور پیپر بستر پر پھینکا تو وہ چونک اٹھی اور ہراساں نظروں سمیت اس کی جانب دیکھا، پھر بدک کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کو ہٹی۔ میں یہ قطعی نہیں کروں گی، سنا تم نے ظالم انسان؟ تم میرے ماں باپ کو کیوں زندہ ترگور کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اللہ کرے تم مر جاؤ۔ وہ زور سے چلاتی ہوئی بولی۔
اس کی آواز غم و غصے کی شدت سے پھٹ گئی تھی، مگر ایک زوردار تھپڑ نے اس کی آواز کو دبا دیا تھا۔ وہ پیچھے کی جانب جا گری۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، سنا تم نے سو مراد۔ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تمہیں یہ کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اس کے ہاتھوں میں نوٹ بک اور پین پکڑاتے ہوئے کہا تو وہ رو دی، لیکن اس بار اس کے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو سکا۔ بس جو وہ کہتا گیا وہ نوٹ بک پر وہی الفاظ گھسیٹتی گئی۔ لیٹر پورا ہوا تو وہ اس کے ہاتھوں سے لیٹر لے کر بھرپور معائنے میں مصروف ہو گیا، اور جب اس کی تسلی ہو گئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ اس وقت مکمل طور پر اس شخص کے رحم و کرم پر تھی۔ یہ بے چارگی اور لاچاری نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طبیعت کا حصہ بن گئی تھی۔ اس نے عدنان کو کال ملائی تاکہ اس کو حویلی جانے کے متعلق آگاہ کر سکے۔ فون پہلی بار میں ہی اٹھا لیا گیا۔ ہیلو سالک، خیریت؟ عدنان نے فکر مندانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں سب خیریت ہے، بس یار لالا کی شادی اب بالکل نزدیک ہے، میرا حویلی پہنچنا لازمی ہے۔ ایک دن یا 2 دن کے اندر، مزید تاخیر نہیں کر سکتا۔ حویلی میں سب میری غیر موجودگی سے نالاں ہیں، لیکن اس مصیبت کا کیا کروں؟ اس کو تو میں حویلی نہیں لے جا سکتا اور نہ ہی یہاں فارم ہاؤس پر چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ایک مشورہ ہے میرے پاس، اگر تم مانو تو۔ کچھ پل کی تاخیر کے بعد دوسری جانب سے عدنان کی آواز ابھری۔ بولو۔ وہ ہمتاً گوش ہوا۔ تم اگر اس لڑکی سے نکاح کر لیتے ہو تو تمہارا کردار مشکوک ہونے سے بچ سکتا ہے۔ تمہارے پاس ایک جائز ٹھوس وجہ بھی ہوگی کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ اس طرح تم بنا سوچے سمجھے اسے حویلی لے جا سکتے ہو۔ عدنان نے رک رک کر کہا۔ دوسری جانب سالک کو گویا کسی نے جلتی ہوئی آگ میں دھکا دے دیا۔ واٹ؟ وہ اتنی زور سے چیخا کہ عدنان کے ہاتھوں سے فون گرتے گرتے بجا۔ مسٹر عدنان، تم شکر کرو کہ تم اس وقت میرے سامنے نہیں، ورنہ اب تک میرے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ چکا ہوتا۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی نے ہزاروں لوگوں کے مجمع میں مجھے رسوا کیا، اور تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ کیا تمہارے ہوش و حواس سلامت ہیں؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا تو عدنان چپ کا چپ رہ گیا۔ وہ ویسے بھی اس کے غصے سے خوف کھاتا تھا، کیونکہ جب وہ غصے میں ہوتا تو بالکل بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ میں تو بس تمہاری مشکلات کے خیال سے بول رہا تھا، عدنان نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ اس طرح کے مفید مشورے کا بہت بہت شکریہ۔ داد کے لیے میرے پاس الفاظ کم پڑ گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا دوست اتنا عقل مند بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم اس لڑکی کا بھلا چاہ رہے ہو، لیکن مسٹر عدنان، تم اسے میری زندگی میں شامل کرنے کا کہنے سے پہلے شاید یہ بھول گئے کہ میں اس لڑکی سے بے تحاشا نفرت کرتا ہوں۔ اتنی نفرت کہ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ وہ میرا نام بھی اپنی زبان سے لے سکے، حتیٰ کہ اسے زندگی میں شامل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سنا تمہیں؟ وہ چبا چبا کر بولا۔ بعض اوقات شدید ترین نفرت کا اختتام شدید ترین محبت پر ہوتا ہے۔ سنا تو ہوگا تم نے۔ عدنان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جیسے کچھ جتاتے ہوئے کہا تو سالک حیدر خان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ محبت؟ وہ بھی اس لڑکی سے؟ اپنی بکواس بند کرو، ورنہ تمہارے گھر تک کا فاصلہ طے کرنے میں مجھے بالکل وقت نہیں لگے گا۔ میرے ہاتھوں ضائع ہونے کا پلان بنا لیا ہے تو بتاؤ، تم اس لڑکی کے دوست ہو یا میرے؟ پہلے مجھے اس بات سے آگاہ کرو تم، کیونکہ مجھے تو اب تمہاری دوستی پر بھی شک ہے۔ اس کی بات پر دوسری جانب عدنان نے بامشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ کیسی بات کر رہے ہو یار؟ میں تو تمہاری فکر میں وہ مشورے دے رہا تھا۔ تمہیں نہیں منظور تو رہنے دو، میری دوستی پر انگلی تو مت اٹھاؤ۔ میں تمہارا مخلص دوست ہوں، یقین کر لو۔ اس نے اسے یقین سونپنے کی کوشش کی۔ لیکن آئندہ تم ایسی کوئی بکواس نہیں کرو گے، ورنہ پھر انجام کے لیے تیار رہنا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، پھر ادھر ادھر کی کچھ باتیں کرنے کے بعد فون رکھ دیا۔ لیکن حقیقتاً عدنان کی بات نے اس کے اندر بھانبر جلا دیے تھے، جس کی تپش اس کی آنکھوں میں ابھی اتری آئی تھی۔
رو رو کر اس کا سر درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا اور اب ان کا ذہن غنودگی میں جا رہا تھا۔ وہ اونگنے لگی تھی کہ یکایک داخلی دروازہ انتہائی زوردار آواز میں بجایا گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کون ہے؟ دروازے کے نزدیک آ کر انہوں نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ کے نام ایک لیٹر ہے، وہی پہنچانے آیا ہوں۔ دروازے کے دوسری جانب سے کسی مرد کی آواز ابھری تو وہ حیرت کی گہرائیوں میں ڈوبتی دروازہ کھول بیٹھی۔ میرے نام پر لیٹر؟ لیکن کس نے بھیجا ہے؟ اسما بیگم نے لیٹر اس شخص کے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھا۔ مجھے مزید کچھ بھی کہنے سے منع کیا گیا ہے، آپ لیٹر پڑھ کر خود ہی سمجھ جائیں گی۔ وہ شخص اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا اور پلٹ کر سامنے کھڑی گاڑی میں جا بیٹھا۔ وہ دروازہ بند کرتی لیٹر لیے صوفے پر بیٹھ گئی اور لیٹر کھول لیا۔ جوں جوں اس پر لکھی سطروں پر ان کی نظریں پھسلتی گئیں، انہیں یوں محسوس ہوتا گیا گویا ان کے سر پر نہ تو آسمان کا سایہ ہے اور نہ پیروں تلے زمین۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے لیٹر کو دیکھ رہی تھیں جس میں ان کی بیٹی نے برملا اپنے عشق کا اظہار کیا تھا اور آخر میں یہ بھی لکھا تھا، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا کیونکہ میں اپنی محبت کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ لیٹر ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا اور وہ یکایک ہوش میں آتی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ پھر آس پاس کے گھروں میں بسنے والے لوگوں کا خیال کرتے، اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے، بامشکل اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ ان کے رونے کی آواز سن کر مراد صاحب کی نیند میں بھی خلل پڑا تھا اور اب وہ اپنی کمزور آواز میں انہیں اپنے کمرے سے آوازیں دے رہے تھے۔ اسما بیگم کمرے میں داخل ہوئیں اور گھٹی گھٹی آواز میں زار و قطار رونے لگیں۔ کیا ہوا ہے اسما؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کیا سوہا کا کچھ پتہ چلا ہے؟ کہاں ہے میری بچی؟ انہوں نے بے حد گھبراتے ہوئے پوچھا تو اسما بیگم کی سسکیاں مزید تیز ہو گئیں۔ اب آپ بھی پوچھ رہے ہیں؟ کیا ہوا تو سن لے، وہی ہوا ہے جو برسوں پہلے ہوا تھا۔ تاریخ ایک بار پھر اپنا آپ دہرا رہی ہے، انہوں نے چلاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مراد صاحب ہکلاتے ہوئے بولے۔ ان کے سوال پر اسما بیگم کمرے سے باہر نکلی اور ہال میں صوفے کے قریب گرا لیٹر اٹھایا اور اسی تیزی سے کمرے میں آئیں۔ مراد صاحب ابھی بھی وہیں کھڑے تھے۔ یہ لے پڑھ لیں، سب سمجھ آ جائے گا، انہوں نے لیٹر مراد صاحب کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا تو مراد صاحب نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے لیٹر پکڑ لیا۔ لیٹر پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھیں اسی تیزی سے آنسوں سے بھرتی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ گویا کرا اٹھے تھے، ان کا سارا جسم بے جان ہو گیا تھا اور وہ پیچھے بیڈ پر جا گرے۔ مراد! اسما بیگم کی دل زور چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھیں۔ انہوں نے مراد صاحب کو سہارا دیا لیکن وہ ان کے ہاتھوں سے پھسلتے جا رہے تھے۔ خوف کے مارے اسما بیگم کا پورا وجود کانپنے لگا اور چیخیں مزید زور پکڑنے لگیں۔ ان کے پڑوسیوں تک ان کے رونے کی آواز پہنچ چکی تھی۔ ان کی آہوں کے ساتھ ساتھ باہری دروازے کی دستکیں بھی زور پکڑتی جا رہی تھیں۔ سالک حیدر سگریٹ کے کش لگاتا پرسوچ انداز میں سامنے لاؤنج کے ٹیبل صاف کرتے متین بابا پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کا شاطر ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ اس وقت لاؤنج کے صوفے پر براجمان تھا۔ متین بات سنو۔ اس نے سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں مزنی اور سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا تمہاری کوئی بیٹی ہے؟ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے متین سے پوچھا۔ جی سائیں، متین نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ در حقیقت اس کے اس سوال سے وہ بری طرح گھبرا گیا تھا لیکن اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ اس کی نظریں اب بھی متین کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ یہی کوئی 20-21 سال ہاں سائیں، متین نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ جواب دیا۔ وہ کوئی ادھیڑ عمر کا شخص تھا اور کافی عرصے سے اسی فارم ہاؤس پر سالک حیدر کی خدمت پر مامور تھا۔ اوکے، بات سنو میری۔ اگر بابا خان یا دادا سائیں یا پھر لالا وغیرہ جو بھی یہاں آئے اور اگر تم سے سوال کیا کہ حویلی میں جو لڑکی گئی ہے کیا وہ تمہاری بیٹی ہے تو بس انہیں صاف طور پر یہ کہہ دینا کہ جی ہاں وہ میری ہی بیٹی ہے۔ یہاں پہلے ہی کافی ملازمین ہیں تو میں چاہتا تھا کہ وہ حویلی میں کام کرے۔ بس تم نے اتنا ہی انہیں کہنا ہے
اب تم جا سکتے ہو۔ وہ روبدار لہجے میں سے حکم دیتا اٹھ کھڑا ہوا تو متین الجھتا ہوا سر ہلاتا چلا گیا۔ سامنے ٹیبل پر پڑی گاڑی کی کیز اٹھا کر موبائل جیب میں ڈالتا وہ لاؤنج سے باہر نکل گیا۔